बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप गौर कीजिए तो इस्लामी तारीख़ के अगर आप हवाला जात पढ़ें, तफ़सीर कुरान पाक जो है वो चाहे आप इब्न इसहाक़ से ले लीजिए, तफ़सीर इब्न कसीर ले लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ले लीजिए, आपको शायद कहीं मेरी नज़र में नहीं गुज़रा, गुनाह की बात नहीं मैं कर रहा, गुनाह एक अलग चीज़ है, कि वर्किंग वुमेन को या वुमेन इन द बाज़ार को या वुमेन इन द स्ट्रीट को किसी ने दौरे जहलियत में भी हरास किया। हरास का मतलब है कि हरासा करना, उसको जेंडर की वजह से, क्योंकि वो ख़ातून है इस वजह से उसको हरासा करना। मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो अभी तख्लीक हमने एक नया लफ्ज़ किया है, वर्क प्लेस हरासमेंट और बाज़ारों के अंदर हरासमेंट, ख़वातीन जाती जो हैं ये परेशान होती हैं, ये बात कोई नई नहीं है। या ये बात अगर ख़वातीन सुन रही होंगी तो उनको ये अचंबा नहीं लग रहा होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब ये सरफेस पे आ गई है। मिसाल के तौर पे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें आम तौर पे हमारी क्लास फेलोज़ बताती थी कि बानो बाज़ार जाना एक अज़ाब है, अनारकली लाहौर में जाना एक अज़ाब है, लोग आवाज़ें कसते हैं, लोग छूते हैं, लोग पिंच करते हैं। मैं यकीन कीजिएगा कि मुझे इस बात का यकीन नहीं आता था कि कैसे हो सकता है कि कोई ख़ातून अगर बाज़ार में शॉपिंग करने गई है, काम से गई है या नहीं भी काम से गई, तो उसको हमारे लोग जो हैं, जो कि ज़्यादातर 95% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, वो उसको हरासा क्यों करेंगे। मैं ईमानदारी से अपनी जहालत की बुनियाद पे ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे साथ जितनी भी क्लास फेलोज़ पढ़ती थीं, उनकी हिफाजत करना हमारा ये जाहिलाना दौर में भी ख्याल था कि हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर वो भट्ट साहब की दुकान पे स्टेशनरी ख़रीदने गई हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है वो। अगर वो कहीं खाने के लिए बानो बाज़ार गई हैं तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या ये एहसास एक महरूमी के अंदर तब्दील हो गया, या मॉरल ने ऐसा शिफ्ट लिया है कि अब हमारे इस माशरे में भी, जो कि दीनी माशरा है, वहाँ वर्क प्लेस हरासमेंट से लेके बाज़ार तक की हरासमेंट जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है। और मैं गलत नहीं हूँगा अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई ख़ातून ये समझती है कि मैं गलत हूँ तो मुझे वो दुरुस्त कर दे। ख़वातीन कंप्लेंट कम करती हैं क्योंकि उनको हरासमेंट की आदत होती है कि वो हरास होगा, उन पर जुमला कसा जाएगा। बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं कि कोई ख़ातून पलट के उस हरासमेंट का थप्पड़ की सूरत में या ज़ुबान की सूरत में जवाब दे। लेकिन क्या ये वाकई बात सच है जो मैं कह रहा हूँ, या ये मेरा तखमीना है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, जो वर्किंग वुमेन है, और हमारे साथ रुबाब हैं, रुबाब सलमान अस्सलाम वालेकुम, जो कि वर्किंग वुमेन है। और हमें ज्वाइन किया है सूबाई मुहतसिब पंजाब ने नबीला हाकिम अली ने। नबीला, बहुत बहुत वेलकम आपको। अस्सलाम वालेकुम। नबीला, ये फरमाइए कि मैं जो तखमीना कर रहा हूँ कि हरासमेंट जो है ये वर्क प्लेस से लेके बाज़ारों से लेके हमारे शहरों में, चाहे वो अक्रॉस द बोर्ड हो, पेशावर से लेके सवात से लेके हर जगह तक, बड़े शहर हों छोटे शहर हों, हरासमेंट एक ऐसा फिनोमेना बनता जा रहा है जिसको हम शायद अंडरमाइन कर रहे हैं, इतना जिक्र शायद नहीं कर रहे, या हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये पहले फरमा दीजिए कि हरासमेंट जब कहते हैं ये इससे मतलब होता क्या है, ये क्या चीज़ है जिसको हम हरासमेंट कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, जिस तरह आपने बड़ी तफसील से ये बात की, और ये वाकई इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ख़वातीन जो वर्क प्लेस पे निकलती हैं घरों से, और मेरा ख्याल है ये दौर कोई भी हो, हम उसको यही कहते हैं कि आज के दौर में ये चीज़ बढ़ गई। लेकिन चूंकि ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन उसके मीडियम्स थोड़े डिफरेंट थे शायद। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब चीज़ें जल्दी नज़र में आ जाती हैं, कैमरास लगे हुए हैं अभी। और दूसरी बात जो मैं समझती हूँ कि हैरेसमेंट को अगर एक चैलेंज मैं कहती हूँ तो उसकी एक रीज़न क्या है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ, मौशी परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन का हम शिकार हैं, अपने मौशी मसाइल में फंसे हुए हैं, आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपको वो तलीमी मियाद नहीं मिल रहा, या वो सहूलतें जो मैं समझती हूँ रियासत की जिम्मेवारी भी है, और वहाँ हम सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक मैं समझती हूँ कि आपके अंदर आपके रवैये जो हैं वो उनका बायस, एक तकलीफ का बायस या एक फ्रस्ट्रेशन का जो उनसर आपके अंदर आ जाता है,
تو وہ الٹیمیٹلی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کبھی خواتین کو تنگ کر کے، کبھی کسی کے ساتھ لڑ کے، کبھی کسی کے اوپر تشدد کر کے اپنے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو اندر تکلیف ہے اس کا اظہار آپ کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو وے میں وہ جو چیز جاری ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم کسی سائیکولوجسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو رویوں کی تبدیلی ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو آج کے دور میں، اگر وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موسم ہے اب وہ موسم وہ نہیں ہوتا جو جس موسم میں اس کو ہونا چاہیے، تو سیم اسی طرح سے چیزیں اب اس طرح ہمارے کنٹرول سے بہت دور ہوتی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ایک تو یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے ان ساری باتوں کی. دوسری بات جو میں شروع میں کی وہ یہ کہ ہوتے معاملات پہلے بھی تھے لیکن چونکہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، آپ جوک نہیں کرتے تھے. آج کی عورت نہ صرف با اعتماد ہے، باشعور ہے، چونکہ جب ورک پلیس پہ وہ جاتی ہے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو کے جاتی ہے. پہلے چیزوں کو دبا دیا جاتا تھا گھر سے. آپ کو جب پہلے آپ کو پتہ ہے بہت کم نمبر میں خواتین باہر آتی تھیں اور بہت بہت کم پیشے ایسے تھے جہاں پر خواتین کی تعداد زیادہ تھی. اب تو آپ دیکھیں شعبہ ہے، ہر شعبے کے اندر آپ کو خواتین کی ایک اچھی تعداد مل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب خاتون جب باہر نکلتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی ہوتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے جب باہر نکلنا ہے اس کے سارے معاملات سے اس کا واسطہ پڑنا ہے. اور اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اپنی اس شکایت کے اظہار کے لیے اس کے پاس کون سا پلیٹ فارم. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہیراسمنٹ کیا ہے، ورک پلیس ہیراسمنٹ کیا ہے. پبلک پلیس کے اوپر آپ نے جیسے بات کی کہ فکرے کسے جاتے ہیں، اور ایک جو چیز ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کا جو استعمال ایک تو بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے، ایک جو دوسرے طریقے سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کسی کو ٹیز کرنے کے لیے، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا فکرہ آپ کسی گروپ میں لکھ دیتے ہیں کسی کے لیے، یا آپ وہی بات جس سے کوئی خاتون اریٹیٹ ہوتی ہے وہ چیز آپ اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، تو اس سے چیزیں بہت جلدی نظروں میں آ جاتی ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، میں ثنا کو بھی شامل کروں. ثنا آپ کام کرتی ہیں جی ورک پلیس پہ، ہراسمنٹ کا بھی ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے ہاں بسیں بنتی ہیں، یلو بسیں بنتی ہیں، پنک بسیں بنتی ہیں، خواتین کو ہم جینڈر سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ سارے معاملات آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں نظر نہیں آتے، ڈیولپڈ کنٹریز میں نظر نہیں آتے، لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے. بالکل نہیں دیکھتا، دیکھتا تک نہیں دیکھتے. ہراسمنٹ کرنی یا جینڈر کی بنیاد پہ ٹرینیں الگ کرنی یا بسیں الگ کرنی تو دور کی بات ہے، مسئلہ تو حل نہیں ہوا. وہ پوائنٹ ہے کہ کیا یہ ایک خاتون کی حیثیت سے آپ واقعی فیل کرتی ہیں کہ یہ کیس مس ہینڈل ہو رہا ہے، اس کو الگ کر کے کیا ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو بازار بھی الگ کرنے پڑیں گے، مالز بھی الگ کرنے پڑیں گے، بسیں تو الگ کر رہی ہیں، یونیورسٹیاں، کالج، میڈیکل کالج، ہاسپٹلز بھی الگ کرنے پڑیں گے. اچھا، میں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کروں گی واٹ از ایکچولی بیسک جو ہمارا ہراسمنٹ ایکٹ کے حساب سے جو ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان کا جس میں جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے، بیسکلی اٹس اے ویری وائڈ ڈومین. یعنی کہ اگر آپ کو ورک پلیس پہ کوئی انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، ایون کوئی شاؤٹ کرتا ہے، آپ کے لیے کوئی ٹاکسک ماحول کریٹ کرتا ہے، ایموشنل ابیوز کرتا ہے. دیکھیں جب آپ کے ساتھ ایک اپرچونٹیز آپ کو نہیں دی جا رہی ورک پلیس کے، اگر میں بات کروں تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو آ رہا ہے، آپ کو ڈسکریمنیشن آپ میل کولیگز کو دے رہے ہیں، فیمیل کولیگز کو آپ اس کو نہیں وہ کرنا چاہ رہے. اگر وہ چیز کوئی مطلب اگر کوئی جائز چیز مانگ رہی ہے آپ سے، ایڈمنسٹریشن سے، مینجمنٹ سے، وہ اس کو آپ پرووائڈ نہیں کر رہے، اپرچونیٹیز میں اس کو دور رکھ رہے ہیں، وہ چیز آپ کو اگر ہائی لائٹ کریں اس کو آپ ڈسکریمنیٹ کریں. مطلب ایکچولی ہمارے دفتروں کے اندر بھی ابھی تک اس کی پراپر اویئرنیس نہیں آتی. ایون میں نے اکثر کچھ خواتین سے، ظاہر ہے میرا تو انٹریکشن ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر کے، بیکاز آئی مائی سیلف ورک دیئر، تو وہاں پر اگر میری مختلف خواتین سے بھی جب بات چیت ہوتی ہے وہ اکثر یہ کہ ایون ہاسپٹلس کے اندر وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں نرس پہ چیخ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر نرسیں کیا کریں، وہ روتی بھی ہماری آتی ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر نے ہمیں اس طرح بات کی. تو یہ ہمارے دفتروں میں بھی ہو رہا ہے لیکن اویئرنیس ہی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہم یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں. یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ نرس نے خط تو نہیں لکھا جا سکتا نا تعریف کا، اس کو یہ کیا جائے گا نا کیونکہ اگلے کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. وہ تو I understand، لیکن میں ویسے بات کہ جب آپ ورک پلیس پہ تو یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ یل صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ کون سی عدالت کے فیصلہ؟ دیکھیں گے اگر آپ کے کام کے اوپر کسی نے بات کی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پروفیشن کے اوپر بات کی، لیکن اگر آپ کی ذاتیات، اگر آپ اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس طرح کوئی چیز کریں دین دیٹ از سم تھنگ ایلس. یلنگ باڈی شیمنگ نہیں ہے،
یلنگ پرسنل ایفرٹ نہیں ہے. ڈاکٹر جو کھڑا ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ڈاکٹر جو ہے وہ وارڈ میں کھڑا ہو کے یل کر رہا ہے, تو کیا یہ ہراسمنٹ ہوگی؟ دیکھیں اگر وہ آپ کے پروفیشن کے اوپر دیکھیں, اگر وہ آرام سے بات سننے والی خاتون ہوگی وہ تو سن لے گی, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی آرام سے بات نہیں سن رہی, لیکن اب دیکھیں دیٹ اگینسٹ بیسز بیسڈ فرام سینیریو ٹو سینیریو. مجھے یہ کہا بتایا گیا تھا کہ وہاں پر نارمل باتوں کے اوپر بھی خواتین کے ساتھ چیخ کے بات کی جاتی ہے. حالانکہ آپ خواتین سے آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں, یہ بات نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی بندی بات نہ سنے دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن ہاں ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا خواتین اس کو مس یوز بھی کر رہی ہوتی ہیں, جب سے مس یوز بھی کرتی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ بات جو کی ثنا نے اور نبیلہ نے, یہ بات جو ہے یہ بڑی دکھ دینے والی ہے میرے خیال میں, کہ ہم اپنے بسوں میں, اپنی ٹرینوں میں, اپنی مساجد میں خاتون کو الگ کرنا چاہتے ہیں بالکل بھی. ان کی سوسائٹی کو ہم نے باقاعدہ طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ خواتین کی سیکیور فیل نہیں کرتی. یہی بات ہو سکتی نا. آپ کے خیال میں یہ سارا کا سارا معاشرہ کیا تقسیم ہوگا تو ہراسمنٹ بھی ہے ورکنگ پلیس پہ خاص طور پہ؟ بیسکلی ہراسمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان کو مورلی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, مورلی اخلاقی طور پہ, اخلاقی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ مجھ سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, یہ مجھ سے برتر نہیں ہے, اور یہ چیزیں جو ہے میں زیادہ اس کا حقدار ہوں, اور مجھے ان چیزوں کو جو ہے وہ پانے کا زیادہ حق ہے اور اس کو کم حق ہے. یہ ہراسمنٹ ہے, یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اگر یہ ہراسمنٹ ہے, مورلی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اگر یہ ہراسمنٹ ہے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ تو ہمیں بند کر دینے چاہیے, کیونکہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ تو فیصلہ یہ کرتا ہے کہ کون سا بہتر ہے. دیٹ از ایجوکیشن بیسڈ. دیر از اے ڈفرنس. ایچ آر از ڈفرنٹ. میں آپ کو کہہ رہی ہوں مورلی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا؟ ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو ایجوکیشن بیسڈ, آپ کو جو میرٹ پہ بات کر رہا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں, کہ آپ کی ایجوکیشن, آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, دیٹ از وائی یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس پوسٹ. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. آپ ایک پوسٹ پہ ہیں, میں اگر ورک پلیس سے صرف آپ ایک پوسٹ پہ آ گئی ہیں یا آ گئے ہیں, لیکن میں اخلاقی طور پہ سمجھوں کہ میڈم جی آپ کی سیٹ نہیں لگتی, آپ بچاری آپ نے گھر دیکھنا. میں آپ کو بالکل ان دا وے بتا رہی ہوں, آپ نے گھر دیکھنا. دیکھیں آپ یہ کام ہے وہ لوگوں کا جنہوں نے وہ پڑھتے ہیں, راتوں کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, صبح کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں. میڈم جی آپ بیچاری جائیں گی گھر, بچے سنبھالیں گی, ہانڈی روٹی کریں گی, آپ کیسے اس سیٹ کو کر سکتے ہیں؟ یہ ڈسکریمنیشن آپ کے خیال میں اس طرح کے جو فکرے میں کستے ہیں لوگ, obviously اس کو اس نے کم تر سمجھا. حالانکہ وہ ایجوکیشن, یہ ہمدردی نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کسی کی سیٹ پانے کے لیے جملے بول رہے ہیں اور اس کو مورلی ویسے ہی اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں, تاکہ ایک بندہ پتہ نہیں گھروں سے کتنا لڑ مر کے جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہے, ایک فائٹ سے نکلا ہے اور وہاں پہنچا, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھائی یو آر, یعنی کہ وہ اپنی ایجوکیشن بھی پوری کر رہا ہے, اپنا ایکسپیرینس بھی پوری کر رہا ہے, پھر بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ میں تیرے سے بہتر ہوں. تو دیٹ از سم تھنگ. ویسے آئی ایگری ود ہر, بیکاز یہ چیزیں ہم نے بھی ورک پلیس پہ آبزرو کی ہے, کیونکہ جی شی از جسٹ اے وومن, شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. شی از اے وومن, شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. بیکاز اس کے ساتھ جسٹ کا لفظ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ لائک دس, وہ کہتے ہیں جی ہم سے یہ تو ہم زیادہ سپیریئر ہیں بیکاز وی آر میلز. جب آپ یہ کہتی ہیں نا شی از جسٹ اے وومن, مجھے لگتا ہے پھر یہ بھی کہنا چاہیے شی از جسٹ اے مدر. تو جسٹ اے مدر کیسے ہو سکتا ہے؟ شی از جسٹ اے فادر, she's just a sister, she's a woman, she's competent. عورت کو کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے, اس کو عورت کو کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے, اسے سمجھا جاتا ہے کہ کموڈیٹی ہے. اٹ از سم تھنگ, اس کو اٹ سمجھا. آپ نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی, عورت کو کموڈیٹی سمجھا. یس, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ, میں ایز اے بینگ اے ورکنگ فیمیل کہہ رہی ہوں, اور آپ کو یہ عورت کو اوبویسلی اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں گھر سے بتائی جاتی ہیں کہ بیٹا تمہاری حیثیت کیا ہے. میری فیمیل کی حیثیت اس کو اس کے گھر سے بتائی جاتی ہے باہر بھیجنے سے پہلے, پھر وہ باہر جا کے بتاتی ہے آئی ایم ناٹ اے کموڈیٹی, آئی ایم اے ہیومن, فل ہیومن بینگ. یہ بات بتائی جاتی ہے. نبیلہ, میرے لیے بات جو ہے نا رباب کی, بڑی حیرت والی ہے. وہ حیرت میں اظہار کرتا ہوں آپ سے, وہ حیرت والی اس لیے کہ ہم بچپن میں ہم نے جہاں پہ اپنا گھر تھا, ہمارا چچا کے بچے بھی تھے, پھپھو کے بچے بھی تھے, یہ سب بچے ہم اکٹھے تھے, اور اس میں جو ہماری کزن فیمیل کزنز تھیں
یہ میں اب کہہ رہا ہوں, تب تو ہم یہ جینڈر ڈسکرمنیشن سمجھتے بھی نہیں تھے, جانتے بھی نہیں تھے. وہ اتنی قابل تھیں کہ ہمیں ان سے باقاعدہ حسد تھا کہ یہ اتنی قابل کیوں ہیں. وہ گولڈ میڈلسٹ تھیں, وہ اسکالرشپ پہ تھیں, ہمیں ان کا تانا ملتا تھا کہ دیکھ اودی کڑی جڑی ہے کتنے پہنچ گئی ہے, تو کی کرنا پہ ہیں. ہمیں کھیل گلی ڈنڈے سے اور بنٹے کھیلنے سے فرصت نہیں تھی. وہ رول ماڈل بن گئی خواتین, وہ رول ماڈل بن گئیں کہ ان کا امیج جو تھا وہ ہمارے لیے ایک آئیکونک امیج بن گیا. کیا واقعی آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں انصاف کے لیے جس میں عورت کو کموڈٹی سمجھ کے ڈیمائن کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات کی. دیکھیں پہلے آپ نے جو مثال دی کہ ہم اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر شعبہ زندگی کے اندر خواتین سب سے آگے نظر آتی ہیں. میڈیکل کالجز میں داخلوں کے ریشو کو کم کیا گیا کہ خواتین بہت آ رہی ہیں. بالکل یہ چیز انسیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے. اور جو ابھی میں سمجھتی بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ثنا نے کی, رباب نے کی, بالکل ایک یہ چیز حقیقت ہے, اور اس کو میں بھی اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ خاتون کے ساتھ ڈسکریمنیشن صرف جنسی ہراسکی کر کے ہی نہیں آپ اس کو ہراس کر رہے ہوتے. آپ کا جو رویہ ہے, میں نے شروع میں بھی رویے کی بات کی, اور میں جہاں جاتی ہوں میں یہ چیز ضرور اس کو کہتی ہوں کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے رویے بہتر ہونے چاہیے. پہلا تو مسئلہ یہیں سے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کو ہر جگہ پر کمتر ضرور سمجھا جاتا ہے. اشرف المخلوقات کی بات آپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونکہ میل ہے اور اس کو وہ سپیریئر ہے. یہ باتیں بھی, اور گھروں سے ہی یہ ٹریننگ شروع ہوتی ہیں. آپ نے گھر کی بات کی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی کزن کہاں پہنچ گئی تو آپ نے نالائق رہنا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ میجورٹی کی بات کریں تو وہاں یہ بات کی جاتی ہے یہ بھائی ہے, یہ چھوٹا ہے, لیکن یہ تمہارا محافظ ہے. یہ بھائی ہے, چھوٹا ہے, یہ تمہیں کہہ رہا ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ یہ مرد ہے. یہ چیزیں گھروں سے ہی شروع ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی یہ معاشرے کے اندر مردوں کے مزاجوں کے اندر رچ بس جاتی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ چاہے ورک پلیس ہے, چاہے کہیں پر تم کام کریے, تو وہ ان کی جو ٹریننگ کی جاتی ہے, دیکھیں میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, ان کی جو ٹریننگ گھر سے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ تم مرد ہو, تم سپیریئر ہو, یہ بہن ہے, اس کو اتنے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو اتنی آسائشوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ساری چیزیں جو ہے پہلی اس کی پرائورٹی دی جاتی ہے. یہ جو پرائورٹی نبیلہ, یہ آپ آج کے معاشرے کی بات کر رہی ہیں؟ ابھی بھی یہ ہے. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی معاشرہ بدل گیا ہے؟ اللہ, ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے, ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے. دیکھیں آپ چند پڑھے لکھے گھروں کی بات اگر کریں تو وہ تو ایکسیپشنل کیسز میں آتا ہے نا, میجورٹی ابھی بھی یہی سمجھی جاتی. نبیلہ ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ اس معاملے میں کس طرح کی کیسز کا آتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پڑھے لکھے ہونے یا غیر پڑھے لکھے ہونے کا کوئی تضاد نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کم پڑھا لکھا بھی شخص ہے, ان پڑھ بھی ہے, اس کو بھی حضرت خدیجہ کی بزنس وومن ہونے کا واقعہ بچپن میں سنایا جاتا ہے, اس کو بھی حضرت عائشہ کی روایتیں سنائی جاتی ہیں. جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں ہمارے اہل تشریف بھائی تو بخاری شریف میں ام سلمہ کی وہ مثالیں دیتی ہیں, وہ شیشی وہ خواب سناتے ہیں. ہمیں تو دینی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ تمہارے دین کے اندر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ معاشرہ کہاں سے آ گیا جہاں کھانا کم دینا ہے ہم نے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے بات. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ابھی میں کورٹ سے اٹھ کے آ رہی ہوں, اور ابھی جو کیس میں نے سنا ہے اس میں پتہ ہے آپ کو کیا بات تھی؟ 12ویں اسکیل کی خاتون ہے اور 5ویں اسکیل کا مرد ہے جس کے خلاف اس کی شکایت. میرے پاس ایسی خواتین آتی ہیں 18ویں اسکیل میں کام کر رہی ہیں, لیکن درجہ چہارم سے بھی ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے. اللہ اکبر. کیا آپ اس چیز کو مانیں گے کیسا ہوتا ہے؟ اور میں یہ کیسز سن رہی ہوں. اس لیے یہ ہراسمنٹ, یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ نبیلہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ فزیکل ہراسمنٹ ہوتی ہے, کس طرح کی ہراسمنٹ ہے؟ دیکھیں ایک خاتون ہے, وہ مجھے آ کے کہتی ہے کہ میں سینئر ہوں, اس کو یہ جان بوجھ کے, یہ ایک پی این ہے اور اس کی کرسی وہاں پر ہے, اور یہ وہاں بیٹھ کے سارا دن یا مجھے نظروں سے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے, یا موبائل کے اوپر کوئی عجیب سی ویڈیو چلا کے دیکھتا ہے اور پھر کہہ کے مارتا ہے, یا کوئی کلپ ایسا چلا دے گا جس کی ورڈنگ جو ہے وہ میں سنوں اور مجھے بھی شرم آئے سن کے.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا, یہ ہیراسمنٹ کسی کے ساتھ ہر ایک کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اور اسی طرح میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جن کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب میٹرنٹی لیو مانگتے ہیں تو ہمیں پہلے تو اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے, پھر ہمیں کہا جاتا ہے تمہارے لیے 10 دن آرام بہت نہیں ہے. مطلب اس طرح کی فکریں ان کو کہے جاتے ہیں کہ ان کی تذلیل کرنے والی بات ہے نا, کہ آپ وہ باتیں کریں جو آپ کو زیبا نہیں دیتی. آپ ایک بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی جونیئر, آپ کی ایسوسیٹ, آپ کی کولیگ آپ کے پاس آ کے اگر کوئی بات کرتی ہے تو آپ الٹے سوال اس سے کریں. تو میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نبیلہ میرے ساتھ رہیے گا, میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا واپس. بد اخلاقی ہے, بد کرداری کا لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بدتمیزی اور بد کرداری ہے, سٹیئر کرنا, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ویڈیو کالز کا جس طرح یہ فرما رہی ہے نبیلہ کہ وہ اس طرح کے جملے اس میں سے آنا جو کہ آپ کے لیے ایک بد اخلاقی کی صورت ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی سچ, یہ جو کہ سچ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی سچ نہیں, یہ سچ ہے, اور ایک 4 گریڈ کا جو ہے وہ 18 گریڈ کی خاتون کو بھی ہراس کر سکتا ہے اپنا حق سمجھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ تربیت کا فقدان ہے اور یہ معاشرے کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ, اور واپس آ کے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ بات مس یوز ہو سکتی ہے اس معاشرے میں کہ ہراسمنٹ جو ہے اس کو خاتون اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے مس یوز کر لے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ واپس آئیے. اس بات پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کی جو تربیت کرنی تھی, اور وہ کرنی کس نے تھی؟ ہمارے ماں باپ نے کرنی تھی. اس کے اندر ہم برے طریقے سے ناکام ہوئے. اس میں صرف ماں باپ ہی نہیں, اس کے اندر ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں, اس کے اندر ہمارے ممبر بھی شامل ہیں, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. یہ بات درست ہے, لیکن یہ اتنا بڑا فقدان کے قانون ہونے کے باوجود بھی اس معاشرے کے اندر جو کہ اسلامی معاشرہ ہے, وہاں پہ عورت اگر اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کرتی ایک اسلامی معاشرے میں, تو میرے خیال میں یہ مردوں کے لیے مجموعی طور پہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو, ملک پاکستان ہو, اور خاتون اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ جناب میں آپ سے محفوظ نہیں ہوں. رباب, انسلٹ کرنے میں اور ہراس کرنے میں کوئی فرق ہے؟ بالکل فرق ہے, 100%. کیا انسلٹ ہراسمنٹ ہوگی؟ انسلٹ ان واٹ وے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور ہراسمنٹ ویسے بالکل کلیئر ہے کہ ہراسمنٹ از سم تھنگ ایلس. انسلٹ کرنا ایک ویسے ہی مورلی بدتمیزی میں درست ہے, لیکن کیا وہ ہراسمنٹ ہوگی؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. کسی خاتون کو کہا جاتا ہے عدالت کے اندر بکواس بند کرو, یہ ہراسمنٹ ہے کہ انسلٹ ہے؟ آبویسلی یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اس نے جو مثال دے رہا ہوں, ہاں, یہ ہراسمنٹ ہے یا انسلٹ ہے؟ نہیں, یہ تو انسلٹ ہے, انسلٹ آف دا کورٹ. ہراسمنٹ کس وقت ہوگی؟ کیا کہا جائے کہ تم خاتون ہو, تم وکیل نہ بنو, نکل جاؤ. بالکل, کہ تمہاری جگہ نہیں ہے, یہ میری جگہ ہے, مجھے یہاں پہ کھڑا, تم یہاں پہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتی, میں بہتر آرگیومنٹ, میں بہتر کراس کر سکتا ہوں, تم بہتر کراس نہیں کر سکتی. یعنی کہ آپ اس کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, بکواس جینڈر کی بیس پہ. جی, جینڈر کی بیس پہ. دوسری آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بتایا گیا کہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ بزنس وومن تھیں. ہم نے بچپن سے یہ باتیں پڑھی ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کو ہم نے اوپر والی شیلف میں رکھ دیا. جی بالکل, سب سے اوپر والی, سب سے اوپر والی, کیونکہ ہمیں بہت محترم ہے, بہت ادب ہے, ادا. اسی طرح ہم نے حضرت ختیجہ, حضرت عائشہ اور جتنی بھی ساری ہماری جو ہیں ان کو ہم نے اوپر والی شیلف میں رکھ لیا. اس کے بعد ہماری ماں ہے, زندگی کا حصہ نہیں بنایا. جی, اس کو پھر ہماری ماں ہے, ان کو ہم نے اوپر والی شیلفوں میں رکھ دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ ساری جتنی جو ہمارے رشتے ہیں, بہنیں ہیں, وہ ہم نے اوپر والی شیلف. اب رہ گئی باقی عورتیں, وہ ہیں عورت, وہ جو ہیں وہ رشتے ہیں, وہ حضرت ختیجہ ہیں. You can't compare a single woman with Hazrat Khatija. You can't compare with mother. You can't compare with the sister. You can't compare with any relation. Now, اب جو بچا ہے وہ ہے کچرا. وہ یہ والی بات دیکھیں, اللہ معافی دے, بات یہ ہے, بات سچ کی ہے, لیکن بات ان کو صرف یہ لگتا ہے ان کو یہ کہ بس رول ماڈلز ہوئے, باقی خواتین کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کے وہ انسان نہیں ہے. رول ماڈل ہی سوچ لیں. باقی اب دیکھیں, اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری زندگی میں بھی خواتین ہیں. دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتی ہے عورت کی عزت,
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی رسپیکٹ. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی. آئی ہیپن ٹو وزٹ سم کورٹ ان گجرانوالہ, میں لاہور کو چھوڑیں, وہاں پر ایک خاتون جج ہے, وہ اگر لڑکی رول کے مطابق پڑھ رہی ہے, اس نے کہا جی یہ رول کے مطابق, میں آپ کو بڑا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتی ہوں, اس نے کہا جی یہ رول ہے تو یہ اس کے مطابق فیصلہ میں ایسے کروں گی. آپ یقین کریں وکیل اگینسٹ سارے کھڑے ہو گئے, کہتے کہ تو عورت ہے, سانوں کی پتہ ہے تو عورت ہے, عورتوں تو اس طرح کام کرنا ہی چاہیے. مطلب سارے کے سارے مرد وکیل کھڑے ہو گئے, وہ خاتون عورت دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, آرام سے اپنا صرف ایز اے میجسٹریٹ جج وہ کام کر رہی ہے. اس نے کہا جی میں رول دے کے فیصلہ کروں گی. اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ پاکستان کی میں عدالت کا واقعہ بتا رہی ہوں جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی ذہنیت کا, یہ پڑھے لکھے وکیل تھے جو اونچی آواز میں کہے کہ عورت جج بن گئی ہے تو اس کو تو پتہ نہیں. اب بھائی اگر ایک خاتون رول کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے, کہتی عورت کی یاداشت ہی نہیں ہے بھائی, اگر اس نے کوئی کنسلٹ کر لیا رول تو آپ کو یاداشت نہیں, اس کی میموری نہیں ہے. وہ اگر ایک لڑکی پڑھ لکھ کے اس سیٹ پہ بیٹھی ہے تو وکیل سارے اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. کمال بات ہے کہ یہ کھڑے, اور میرا جو ہے حضرت عائشہ سے ام سلمہ سے حدیث لے لے گا, اب عدالت کی عورت کی یاداشت پہ یقین نہیں کرے گا. کمال بات ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ رول کو بک کنسلٹ کریں گی, وہ نا رول دے کے فیصلہ, بھائی اگر اس نے اگر کنسلٹ کر لی ہے کتاب رول کی, اگر وہ اس کے مطابق آئین کے مطابق فیصلہ کری, اس پہ وکیل سارے کھڑے ہو گئے, پروٹیسٹ کیا, وہ لڑکی چلے گی باہر. اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے بعد واپس ہے جب سب حالات نارمل ہو گئے, اس نے کہا جی آپ اپنا کیس شروع کریں. مطلب وہ کیس سن بھی رہی ہے, اس کو ڈیمین بھی کیا جا رہا ہے کہ جی شی ہیز نو ویلیو. پھر میرے پاس ایک اور بندہ ہے, کہتا ہے جی میرا باپ بھی جج تھا, آئی ٹیل یو آئی وونٹ سے دیٹ, کہتا ہے میرا باپ بھی جوڈیشل جج ریٹائر ہوا. وہ کہتا ہے عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں میڈم, یہاں پہ جب عورتیں آتی ہیں نا ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ صحیح جج بھی نہیں بن سکتی. مجھے یہ بتائیں کہ بندہ پڑھا لکھا بچہ, وہ لمس کا گریجویٹ, جو کہہ رہا کہ میرا جج تھا, اور میرا ابو بھی میڈم یہ کہتے تھے کہ عورتیں جو ہے نا یہ تو ایسی ہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں ورکنگ پلیس پہ جہاں پر آپ نے اپنے کیس فائل خود بھی نہیں کر سکتی, وہ جج عورت, اس کو لوگ بیٹھ کے جو کہہ رہے ہیں یار یہ چیز جسٹ اے وومن, دے کانٹ میک گڈ ڈیسیژنز. اب آپ مجھے بتائیں, میں تو ویسے کسی اتفاق سے کسی کام سے گئی, ہراسمنٹ لے رہی ہیں یا انسلٹ لے رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ تو ہراسمنٹ ہے کھلا. آپ ایک خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو اس قابل نہیں ہو. اچھا انسلٹ ہراسمنٹ کیوں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں آپ انسلٹ کر رہے ہیں پبلک پلیس پہ خاتون کو, یہ ہراسمنٹ ہے؟ نہیں تو یہ ہراسمنٹ ہے نا. اب اس سچویشن میں تو ہراسمنٹ ہے, یہ انسلٹ تو نہیں ہے, یہ تو ہراسمنٹ ڈسپلے کے. مطلب ایک جج خاتون کو سارے وکیل اس کی کورٹ میں کھڑے ہو کے اس کو انسلٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ چیزیں اٹ ہیپنز ان all public places. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ وومن شوڈ کم ان لیڈرشپ رول. جب ایک خاتون لیڈرشپ رول میں آتی ہے اس کو تو مرد کو تو ہضم ہی نہیں ہوتا, یار وی آر رپورٹنگ ٹو اے باس. عورت کو قبول کیا ہے, ہم نے تو پی ایم عورت کو قبول کیا ہے. سر وہ کم کیسز ہے نا, روٹین میں وہی بات ہے نا, چند ہے, باقی کچرا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, بس وہی چند ہو سکتے ہیں جو لائم لائٹ میں آ گئے ہیں یا ان کے مطابق جو بکس میں ہم نے ڈیفائن کر لی, باقی کی تو عزت ہی کوئی نہیں. میڈم ایون دو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عدالتوں سے فیصلے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ یہ عظمیٰ اور عالیہ ہیں, تو اس لیے عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ when you translate them تو اس لیے فیصلے نہیں ہوتے. یہ what is this? You call it taunt, insult اور harassment. یعنی کہ عورت کام کرے تب تک, یعنی کہ آپ نے اس کو ڈسکریمنیٹ کر دیا اس حد تک کہ آپ کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ اس لیے نہیں چل رہا بیکاز اٹ از نیمڈ بائی اے فیمیل. اچھا یہ ہیوملیشن جو ہے نا, یہ ایک جب یہ ٹاپک ڈسکس کرنا تھا تو سوشل میڈیا پہ کسی نے کوشچن کیا یونیورسٹی کے اندر, کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو بچہ کامیاب ہو جائے گا امتحان کے اندر اور محنت کرے گا تو محنت کا پھل جو ہے وہ اس کو راحت ملے گی. اب یہ جملہ جو ہے, اب فرض کیجئے کہ راحت اس کی زندگی میں کوئی خاتون ہو, کلاس میں ہو یا جو بھی ہو, تو یہ جملہ زو معنی کس قدر انسلٹنگ ہے. بالکل. اور اس کو مزاح کے طور پہ لیا گیا ہے, یہ مزاح بھی اس قدر. یہ جتنا بھی ماحول آپ فرما رہی ہیں, یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے ورکنگ سپیسز میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر زیادہ ہے یا کارپوریٹ کلچر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر؟ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ہر جگہ ہے, یہ آپ کے ہاسپٹلز میں بھی ہے, آپ کے گورنمنٹ کی ورک پلیسز میں بھی ہے, آپ کی عدالتوں کے اندر بھی ہے, اور آئی ایم شیور یہ ادھر بھی ہوگا پرائیویٹ سیکٹر. ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کمپنیز ملٹی نیشنل ہیں نا ان کے رولز بڑے اسٹرکٹ ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اپنا انٹرنیشنل وہ لے کے رولز کو لے کے آتی ہیں, وہ بڑے اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں, وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر کوئی خاتون گورنمنٹ آفیسر کہنا جی میں کیس کرنا چاہتی ہوں اپنے سینئر کے اوپر, وہ ہی واز ویری ڈیمیننگ ٹو می, جی وہ کیس روک لو, جتنا مرضی ٹرائی کرو, وہ تو کیس
बस रोक देगा, कहते जी अब आपने हमें बता दी, बस चुप कर जाएं, आप आगे ना बोलें, आप जितना हाईलाइट करेंगे आप उतनी बदनाम होंगी। जब एक खातून को ये किया जाता है कि जी आप हाईलाइट ना करें, वो तो अफसर है, वो तो रुकवा देगा केस आपका, आप फिर करती कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं अगर आपको किसी का अगर नाम भी लेके बताऊं ना कि बड़ी हाई प्रोफाइल पोजीशंस पे बंदे जब बैठे होते हैं ना, वो सारे ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन जी उनको पूछने वाला कोई नहीं, बिकॉज ही इज अ सीनियर ऑफिसर, हु वुड क्वेश्चन हिम, ही विल स्टॉप द केस। जब इस तरह की जब चीज़ें आनी शुरू होती हैं, जब आपको लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हाँ जी ये तो हो नहीं सकता बिकॉज वो बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, उसके बड़े कनेक्शंस हैं। हैरेसमेंट है या सिस्टम की नाकामी है? देखेंगे हरासमेंट भी सिस्टम की नाकामी, बिकॉज जब उधर ही मर्द बैठे हुए हैं, माइंडसेट है, ये माइंडसेट भी जब मर्द बैठा होगा जी मैं जाऊंगा केस, मेरा अगर ombudsman भी कह जाए कि मैं तो केस रुकवा लूंगा, मेरा जानने वाले बड़े लोग हैं, ये बहुत चीजें होती हैं। समझा ही नहीं जा रहा, आपकी वैल्यू एक कचरे जैसी है। मैंने इसलिए वर्ड इतना लीस्ट यूज किया था कि आपको जब ये कुछ समझा ही नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली फिर आपका माइंडसेट है ना, आप कचरे को क्या समझते हैं? अब आपके नीचे जो है पाँव के नीचे बहुत दफ़ा कचरा आ जाता है, व्हाट डू यू थिंक कि आप उसको उठा के इस टेबल पे सजाएं या इस सोफे पे बिठाएं? आप कहें जी मेरे सोफ़ा गंदा हो जाएगा, मेरा टेबल जो है उसकी नुमाइश, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। तो आपने, और अगर आपको वो ज़रूरत है तो बस ठीक है, किसी को पता ना चले, हमारे हद तक हम उसको यूज़ कर लें और किसी में ये बात ना आपको लगता है, जेन्युइनली मैं बात ये बड़ी दिल की असर गहराइयों से सच जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये ओवर क्रॉस द बोर्ड है ये इस तरह? देखें ये जो चीज़ें जो है ना, ये तो मतलब मेरा तो कुछ आंखों देखा हाल है, कुछ चीज़ें जो हैं नज़र आती हैं, कुछ लोग भी बताते हैं, लेकिन अब यही बात है कि अब इस चीज़ की अवेयरनेस कौन क्रिएट करे? जब आदमी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार कि वुमेन शुड कम, मैंने लीडरशिप लोग चंद आगे, चंद की रिस्पेक्ट होगी, बाकी इंसान नहीं है, चाहे आपकी स्वीपर हो, चाहे जैनेटर हो, खातून तो खातून है, वो किसी की माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, लेकिन वो जब उस चीज़ को, अच्छा फिर जो खातून सम टाइम में मिस यूज़ की, अब कुछ खवातीन को ज़्यादा एग्जैजरेट कर लेती हैं, वो फिर उससे सम टाइम मर्द डरते हैं जब वो थ्रेट करती है, अगर तुमने मेरे खिलाफ ये कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी, सम टाइम ये कहते हैं कि बड़े कम है, बट दे आर वेरी लेस। थ्रेट कर सकती हैं कि नहीं, लेकिन मैं बात ईमानदारी से और हल्फ के ऊपर ये कह रहा हूँ कि हमारी प्रिंसिपल, जब हम तालीम पढ़ रहे थे तो हमारी प्रिंसिपल होती थी अब्बासी आब्दी साहिबा, हम सारा दिन सियासी तौर पे उनके ख़िलाफ़ कॉलेज के अंदर नारे लगाया करते थे और उसके बाद शाम को उन्हीं के घर जाके उनसे खाना भी खाया करते थे और खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ उनसे जूते भी खाया करते थे, और फिर अपनी उन तकरीरों के जो उर्दू के गलत लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए होते थे उनकी दुरुस्तगी भी वो करके देती थी। साजिदा बेंटल हमारी उस्ताद रहीं, हमें माओ की तरह प्यारी हैं, फौजिया कुरैशी हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहीं। मैं ये बात तस्लीम करते हुए घबरा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि इतनी बड़ी ख़वातीन इस मुल्क ने पैदा की हैं, जिन्होंने तालीम के अंदर, तिब के अंदर, कानून के अंदर, कानून साजी के अंदर, हुकूमत के अंदर इतने नाम पैदा किए, मर्द के अंदर उसका एहतराम उस तरह पैदा क्यों नहीं हो सका? नबीला, वापस आऊँगा तो आपसे बात करूँगा कि आपके पास जो केसेस आते हैं ज़्यादातर ये किस तरह के लोगों के होते हैं? वर्क प्लेस पे, सरकारी मुलाजमीन के, यूनिवर्सिटियों के लोगों के, प्राइवेट सेक्टर पे, किस तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा हरासमेंट के केसेस जो हैं वो फाइल करते हैं? वापस आइए, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला हाकिम अली, आपके पास ज़्यादातर मुकदमे किस तरह के आते हैं? वो कौन सी क्लास होती है? वो कौन से काम करने वाले लोग, सड़क वाले लोग, घरेलू लोग, हरासमेंट के केसेस किस तरह के लोग हैं जो फाइल करते हैं, और किस तरह के हरासमेंट के केसेस ज़्यादातर होते हैं? तो सबसे पहले मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी, मैं वो तमाम ख़वातीन जो वर्क प्लेस के ऊपर जिनको हैरेसमेंट का सामना होता है और डीमीनिंग एटीट्यूड्स उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं और वो कंप्लेंट फाइल करती हैं, सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगी, सल्यूट करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की खातून के लिए कि वो वर्क प्लेस की शिकायत करे हैरेसमेंट की। जैसे अभी यहाँ पर बात हुई कि बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसको धमकियां दी जाती हैं और उसकी जॉब से जाने का जो उसको खतरा लाहक होता है, इसके बावजूद वो बाहर निकलती है और स्टैंड लेती है। तो मैं समझती हूँ स्टैंड लेने वाली हर उस खातून को मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मसला है। जब खातून शिकायत करती है कि मेरे साथ हैरेसमेंट का कोई वाक़या हुआ है, तो उसको सबसे पहले तो उस शिकायत के ऊपर ही या तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं, पड़ते हैं समहाउ
या फिर उसको वहाँ पर उसका रहना और काम करने की उस जगह को इस कदर मुश्किल बना दिया जाता है कि उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, वो ट्रॉमा में चली जाती है और उसको इतने साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, वो मेंटल स्ट्रेस में रहती है। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन भी मेरे पास आई जिन्होंने शिकायत की और उनकी मैं समझती हूँ कि जब उन्होंने शिकायत की और उस वक्त वो एक्सेप्ट कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनको अपने बच्चों की जानों से भी हाथ धोने पड़े और अपनी मेंटली प्रेशर की वजह से वो खुद भी ट्रॉमा में गए और कई कई महीने और कुछ साल लग गए उनको उस ट्रॉमा से निकलते हुए। और ये बिल्कुल हकीकत बात मैं आपसे आज अच्छा नबीला, जब से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मेरा तजर्बा क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब से सेमेस्टर सिस्टम इजाद हुआ है या लागू हुआ है यूँ कह लीजिए, तब से उस्तादज़ा की जो एम्पावरमेंट है वो बड़ी ज़्यादा हो गई। तो आप देखिए कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, कराची के वाक़यात हैं, लाहौर के वाक़यात हैं और बहुत से शहरों के वाक़यात हैं जहाँ ख़वातीन तालिबा ने अपने उस्तादज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट किए, उनमें से बहुत से कंप्लेंट इंक्वायरीज़ के बाद सच्चे भी साबित हुए। ये केसेस आम हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि हमारे अभी आवाज़ आपकी पूरी नहीं सुन सकी, लेकिन अभी ये है कि हमारे चूँकि दो बड़े सेक्टर हैं, एक एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ, इसलिए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स की हमारे पास ज़्यादा आती हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि हर डिपार्टमेंट से, चाहे प्राइवेट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, सबसे कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन ये बड़े नंबर होने की वजह से यहाँ पर नंबर भी ज़्यादा है कंप्लेंट्स का। जैसे आपको आजकल एक और बड़ा मसला जो ज़्यादातर मैंने देखा है पिछले कुछ चंद महीनों में कह लें, या अगर 1 साल पुरानी या 2 साल पिछली बात करें, तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई जिसमें एमफिल के स्टूडेंट्स को जो है वो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, रिजल्ट खराब कर दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी देखने में आई और ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत तकलीफ दे बात होती है हमारे लिए जब हम ये सुनते हैं कि एक उस्ताद की जगह पर होता हुआ इंसान किसी खातून को जब इस तरह धमकाए और इस तरह से हैरेस करे, और उसके बहुत सारे प्रूफ्स भी, मैंने जैसे शुरू में कहा था मीडियम्स बदल गए हैं तो प्रूफ्स इकट्ठा करना भी आसान है, जबकि इस कानून के अंदर तो ये है कि खातून जब कह देती है तो उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ बैठे हुए, इन कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों को जजमेंटल होना पड़ता है और बहुत गहराई से और बहुत दिलचस्पी से और बहुत इंटरेस्ट से इस बात की तह तक पहुंचना पड़ता है, ताकि, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा नबीला, मुझे ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये फरमाइए कि हमारे यहाँ लिबास पे खातून के जजमेंट करना जो है ना वो फ़र्ज़ से हम ज़्यादा समझते हैं, हक़ भी समझते हैं, फ़र्ज़ भी समझते हैं कि उसके लिबास पे ज़रूर कमेंट करना है। अभी लाहौर के इचरे का एक बहुत मशहूर वाक़या जिसके खातून के लिबास पे इंतहाई नामाकूल किस्म के लोगों ने जो है, क्या ये वाक़या या ये इस तरह की बात कि ख़वातीन के लिबास पे लोग जो हैं वो एतराज़ करें कि आपका लिबास ये है मुनासिब, ये हैरेसमेंट में आएगा, थ्रेट में आएगा, क्या होगा ये, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए इसमें बहुत सारी, मैं समझती हूँ इसको बहुत सारे तरीकों से लिया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हर इंसान की पसंद और नापसंद है कि वो क्या पहनना चाहता है। एक तो इसकी आज़ादी जो है इसको आप सलब नहीं कर सकते, और सिर्फ लिबास की बुनियाद पर अगर आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि ये लिबास ऐसा पहनती है तो ये इस मिजाज की होगी या इसका करैक्टर ये होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको इसको कंडेम करना चाहिए। ये कोई मेयार नहीं है किसी खातून के बारे में कोई बात करने के लिए, बल्कि बात किसी खातून के बारे में करने का किसी को कोई हक हासिल नहीं। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये हमें बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और मैं गाहे बगाहे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो सरबराहान हैं उनको वार्निंग्स भी इशू करती हूँ और उनको ऐसे लेटर्स भी लिखती हूँ जिससे उनको सिर्फ इस बात का मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बीइंग सरबराह आप कस्टोडियन हैं, आप माँ बाप की जगह पर उस वक्त होते हैं, आपका फर्ज है कि आप अपने इदारे को हैरेसमेंट फ्री जो है वो करें और उसके लिए जितनी कोशिश हो सके उनको करनी चाहिए। जिस तरह बतौर बाप अपने बच्चों का आप ख्याल रखते हैं, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप अपने उन एम्प्लॉयज़ को, उन खवातीन को क्यों वो तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा ये करती हूँ, आज भी मैंने 1-2 केसेस में इसी तरह की वार्निंग्स की, जब एक खातून ने मुझे ये कहा
کہ یہ بندہ جو مجھے ہیراس کرتا ہے اس کے پیچھے فلاں کی شے ہے، اس کو اس کے بل پہ اس کی شے کے اوپر اس کی بیک ہونے کی وجہ سے یہ مجھے جنسی ہراسگی نہیں ہے اس میں، لیکن وہاں پر آ کے اس کو ٹیز کرنا، اس کی ورک پرفارمنس کو چیلنج کرنا، اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں. تمہیں کیا آتا ہے؟ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. تم 12واں اسکیل مل گیا تو تم سمجھتی ہو کہ تم یا تمہیں 15واں اسکیل مل گیا تو سمجھتی ہو تم بہتر کام کر رہی ہو. جی ایسے صحیح بات کی نبیلہ، آپ نے بڑی صحیح بات کی. آپ کا میں انتہائی ممنون ہوں، آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت فیڈ بیک دی. لیکن ہم ایز اے معاشرہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو اپنی پی ایم اور سی ایم کو بھی ان کے لباس سے جج کر رہے ہیں، میک اپ سے جج کریں گے، ہیئر سٹائل سے جج کریں گے، ان کی کیپیسٹی سے جج نہیں کر رہے. میں یہی بات آپ سے کر رہی ہوں نا، بس ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں ایکسٹرنل چیزیں دیکھتے ہیں. جی ایکسٹرنل ملاق کے ذریعے یقین کریں اگر آپ سی ایم کی بات کرتے ہیں یا پی ایم بھی ہماری خبریں بڑی گریسفل خواتین ہیں، اچھا ان کے اوپر بھی لوگ یقین کریں ایسی ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ اس نے پلاسٹک سرجری کروا لی، اس کے کپڑے دیکھو، یہ تو پتہ نہیں چور ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک عورت اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کر رہی ہے تو آپ کیوں اس کو ٹارگٹ فزیکلی کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں اپنے آپ کو اچھا کیری کر رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں برائی، وہی میں بات کر رہی کہ مطلب آپ لوگ صرف عورت یہی رہ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی ٹرولنگ کی جا رہی ہوتی ہے، مطلب خاتون اگر ایک فیلڈ میں آئی ہے، کیا اگر وہ دقیانوسی نظر آئے، فرض کیجئے اگر وہ دقیانوسی نظر آئے، وہ 5 مہینے غسل نہ کرے، وہ کپڑے نہ، وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس میں نہیں کریں گے. اچھا ایک لڑکی کیری کر رہی ہے اپنے آپ کو، جی وہ تو ویسی ہے. یقین کریں سوشل میڈیا کے اوپر ایسا ٹرول کیا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگ ہضم ہی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے، آپ کی سی ایم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے. وہ بار بار وہ اچھا کام بھی کر رہی ہے اس کو بھی ٹرول کر رہے ہیں، جی یہ تو ایسے یہ تو ایسے. مجھے یہ بتائیں بھائی آپ اس کے کام دیکھو، if she is trying to perform, she is just doing her job, let her do, let her work. اس کے کام کو بھی آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں، یار یہ تو ایسے ہی. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کون سی اچھی چیز اس پہ وہ اس کو جو انہوں نے اس کو اس ٹائم پہ ٹرول نہ کیا. خاتون کوئی جو ہے وہ اس ایلیمنٹ کو، ہیراسمنٹ کے ایلیمنٹ کو کسی کے خلاف مس یوز کر سکتی ہے یا کرتی ہے؟ آبویسلی کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں وومن اور آدمی کے لیے ناممکن ہوگا اس کو مختلف طریقے سے ثابت کرنا. وومن بھی انسان ہے ود دا مائنڈ. اگر وہ اس کو ٹویسٹ کرتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ ٹویسٹ نہیں کرتی ہے یا کسی چیزوں میں نہیں، وہاں پر میں اس سے بالکل ڈس ایگری کروں گی. ڈیفینیٹلی ٹویسٹ کرتی ہے، اور وہ ان چیزوں میں کرتی ہے جہاں پہ وہ امپاورڈ ہوتی ہے، ٹھیک. سو گیم ساری پاور کی ہے، جی گیم چاہے وہ مرد کی پاور ہو چاہے عورت کی پاور ہو. بالکل. میں نے آپ سے لاسٹ بھی کہا تھا کہ اقتدار جو ہے نا بڑی بری چیز ہے. وہ اس میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کا اصل جو ہے وہ باہر آتا ہے، اور آپ دوسرے کے اوپر حاکم بنتے ہیں، نہ کہ اس کو جو ہے وہ سلجھانے یا سمجھانے یا حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو ادھر جب بھی وہ امپاورمنٹ میں آتی ہے اور وہ ہراس کرتی ہے، اور ایک رپورٹڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت سارے جو ہے نمبرز آف ججمنٹس ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میل کو بھی ہراس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر اس بات کو خاص طور پہ ریپ کے کیسز میں بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم میوچل جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور بعد میں اس کو یوز کر کے اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے 15 لاکھ نکالو، اتنے لاکھ نکالو، یا ایک مکان میرے نام کرو، پھر میں اپنا کیس واپس لوں گی. تو دیٹ از آلسو ہراسمنٹ. وہ بھی آپ کے جو ہے اس کے تھرو میل کو ہراسمنٹ ہو رہی ہے. میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بڑی جو ہراسمنٹ ہے اس کو دیکھا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بات کا جواب دیں. خاتون نے ایک بہت ہی گندے پوز میں ویڈیو کال کی. جب آدمی نے آگے اٹھائی تو وہ ویڈیو کال ریکارڈ کر رہی تھی. اب اس نے تو صرف ہیلو کر کے پوچھا ہے کہ آپ کون بات کری، لیکن وہ جو ویڈیو بنے گا وہ بنے گا کہ وہ آدمی جو ہے ایک خاتون کے ساتھ ایک گھٹیا قسم کے گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہے. اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ناممکن ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ دیکھیں آپ بات یہی ہوتی ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب دیکھیں مس یوز بھی لوگ کر رہے ہیں اس چیز کو. وہی ان کی بات سے میں اگری کروں گی کہ بیسکلی چیز ہوتی پاور کی. جب پاور آ گئی تو آپ نے عورت کی نہ پرفارمنس دیکھنی، نہ اس کی کیپیسٹی دیکھنی، نہ اپنے آپ کو، نہ ہی آپ اس کو عزت دیں گے. جب آپ کہو جی عورت کے پاس یہ اپرچونٹی، اس سے میں بھی یہ سب کچھ لے لوں، میں ہی آل ان آل ہوں، یہ بھی غلط بات ہے. لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ ایکوالٹی کدھر گئی؟ ویئر از دا ایکوالٹی، ویئر از دا ایکوٹی؟ جو اس کا حصہ ہے وہ تو اس کو ملے نا. آپ اس کا حصہ بھی کہتے ہیں میں ہڑپ کر لوں جسٹ بیکاز آئی ایم اے میل اینڈ جسٹ بیکاز شی از اے وومن. آپ کی بات بڑی درست ہے، لیکن اگر میں اپنے تاریخ کے جو صفحات ہیں ان پہ ذرا غور فرمائیے گا اور غور کیجیے گا کہ ہمارے ہاں صرف پی ایم کی اور سی ایم کی بات نہیں ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں، میں بے نظیر کو اپنا بہت ہی زیادہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتا ہوں، یقین کیجیے. لیکن کمال بات ہے
کہ جب ہماری تاریخ کے آپ صفحات پڑھیں گے نا اور آپ کے بچے پڑھیں گے اور رضیہ کا واقعہ پڑھیں گے، رضیہ جب سلطان بنی تو اس نے اپنے نام کے ساتھ فیمیل نام نہیں لگایا سلطانہ، اس نے اپنے نام کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے رضیہ سلطان نام لگایا. سو یہ بات نئی نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون کی حاکمیت کو ایک مرد کے کریکٹر میں تو قبول کر لیں گے لیکن ایک خاتون کے کریکٹر میں قبول نہیں کریں گے. بات بحث طلب ہے. اللہ آپ کو آسانی دے، ہدایت دے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.